बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, हम जामे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और हम नाहमीर पढ़ रहे थे। और नाहमीर के अंदर हमने इसम गैर मुतमक्किन जो मबनिउल असल के मुशाबे होते हैं उनकी अक़साम को पढ़ना शुरू किया था। उनमें से हम पहली किस्म ज़मीरों को, ज़मायर को, ज़मीर की जमाती है दमायर, ज़मायर, उर्दू में हम ज़मायर कह देते हैं, दुआत को ज़ुआत पढ़ते हैं, तो ज़मीरें जो उसकी जमा भी आती है, ज़मायर भी आती है, उसको हम पढ़ रहे थे। और हमने पढ़ा था कि कुल ज़मीरें जो हैं अरबी में 70 हैं, यानी शक्ल के हिसाब से, रफ़ी, नस्बी, जरी के हिसाब से। उसमें हमने मरफ़ू मुत्तसिल, मरफ़ू मुनफ़सिल को पढ़ा था कि जो हालत रफ़ी में ज़मीर होती है वो मरफ़ू होती है और आमिल से मिली हो तो मुत्तसिल, मिली हुई ना हो तो मुनफ़सिल होती है। अब उसके बाद हम अगली किस्म पढ़ने जा रहे हैं ज़मीर मंसूब, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। पहले यानी मुत्तसिल को पढ़े हैं। ज़मीर मंसूब क्या होती है? हमने पढ़ा था वो ज़मीर जो हालत नस्बी में हो और अपने आमिल से मिली हो तो वो मुत्तसिल होती है, ना मिली हो तो मुनफसिल होती है। अब हालत नस्बी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कलमे की हालत नस्बी कैसे बनती है, ये तो हम डिटेल से तो आगे पढ़ेंगे क्योंकि आमिल ही हालत बनाता है। अभी हमने आमिलों को तो पढ़ना है, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई कि जब कोई चीज़ मफ़ूल बन रही हो, जब कोई चीज़ मफ़ऊल बन रही हो यानी उसके ऊपर काम हो रहा हो तो समझ जाओ कि वो क्या है, हालत नस्बी में है, यानी वो नस्ब मांग रही है। तो इसी तरीके से ज़मीर जब मफ़ऊल बन रही होगी, ज़मीर जब मफ़ऊल बन रही होगी तो उस वक़्त वो ज़मीर मंसूब कहलाएगी और अपने आमिल से मिली हो तो मुत्तसिल कहलाएगी, नहीं तो मुनफसिल कहलाएगी। अब हम पहले मुत्तसिल को देख लेते हैं। अब इसकी शक्ल भी देख लें, जिस तरह हमने पीछे मरफू की तारीफ़ पढ़ी और फिर उनकी शक्ल देखी, इसी तरीके से हम मंसूब की तारीफ़ पढ़ ली। अब इसकी हम शक्ल देखते हैं। मसलन देखें, ये लफ्ज़ है मेरे पास दाराबा। क्या लफ्ज़ है? दाराबा। ये है फ़ेल, इसका माना है मारा। हाँ भाई, किसने मारा? उस एक मर्द ने। तो अब यहाँ आपको मैंने कल भी बताया था, यहाँ सामने जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर छुपा हुआ है वो है होवा, जो बिल्कुल इसके अंदर मुत्तसिल है, इतना इसके साथ मिल गया है कि इसके अंदर छुप गया है। तो इस वजह से मारा, किसने मारा? उस एक मर्द ने, तो होवा। तो ये तो हो गई ज़मीर मरफू मुत्तसिल, क्योंकि ये फ़ाइल बन रही है, काम करने वाला है। तो मैंने आपको बताया था जो ज़मीर फ़ाइल बने तो वो मरफू होगी, ये पक्की ठकी बात है जो आपको बता चुका हूँ। शक्ल भी उसकी फिर बता चुका हूँ, ये आपने ज़हन में रख लेनी है। अब इसके बाद मैं इसी के साथ मिला के लिखता हूँ हो, हु, हापिश हु। ये देखें, सिर्फ मैंने हापिश हु लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है? हापिश हु लिखा है। इसको मैंने अब मतलब है कि ना हा वाव पेश हु नहीं लिखा, दाराबा हु। अब यहाँ ज़रा देखें, ये ज़मीर है, यानी मारा उस एक मर्द ने उस एक मर्द को, यानी एक मारने वाला है और एक जिसको मारा जा रहा है। तो मारने वाला फ़ाइल होगा, जिसको मारा जा रहा है वो मफ़ूल हो रहा है। तो अब यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया गया, उसके लिए एक ज़मीर इस्तेमाल की गई हु। तो ये बन रही है मफ़ूल। क्या बन रही है? मफ़ऊल बन रही है। तो जो ज़मीर मफ़ऊल बने मैंने अभी बताया वो क्या होती है? हालत नस्बी में होती है और वो क्या कहलाएगी? मंसूब कहलाएगी। तो अब हापिश हु क्या है? ज़मीर मंसूब है। अब इसी के साथ अगर आप नीचे लेते जाएं तो दाराबा को लिखते जाएं, यानी मैं अब दाराबा दोबारा नहीं लिखूंगा, ये दाराबा सब जगहों पे चलेगा। मारा उस एक मर्द ने, किसको भाई? हुमा। इसके साथ मिला के लिखना है हुम। इसी तरीके से हुम, यानी इसके साथ मिला हुआ है, देखें दाराबा हुम। इसी तरीके से आपने लिखना है दाराबा हा, दाराबा हुमा। ठीक है, ये इसके साथ मिला हुआ है हुमा। दाराबा हुन्ना, दाराबा हुन्ना। अब देखें, यानी जब ज़मीर मंसूब आई गैब की वहद के लिए तो हु आई, तस्निये के लिए हुमा आई, जमा के लिए हुम आई और वहद मुन्नस के लिए सिर्फ पहले तो थी ना हेया पीछे जो हमने पढ़ी। अब यहाँ जब मंसूब बनेगी तो वो हा ले ज़बर हा बनेगी और पहले फेल होगा, फेल के साथ मिल के क्या आएगी? दाराबा हा, दाराबा हा। फिर क्या आएगी? हुमा, दाराबा हुन्ना। अब इसी तरीके से, अब ये तो थी गैब की, अब हाजिर की अगर हो तो आप क्या कहेंगे? दाराबा और आगे जो ज़मीर है ना हाजिर की वो हो जाएगी काफ ज़बर का। पहले तो थी ना अंता,
اب ہے کاف زبر کا، یعنی جب فاعلی حالت میں ہوتی ہے، رفیع حالت میں ہوتی ہے تو وہی جو حاضر کی ضمیر ہے وہ تا یا انتا ہوتی ہے، لیکن جب وہی حالت نسبی میں آتی ہے تو وہ کاف زبر کا ہو جاتی ہے، یعنی اب تھوڑی سی اس کی شکل چینج ہو گئی ہے، وہی اس کا مطلب وہی ہے کہ تم، ٹھیک ہے جی، لیکن اب مفعولی حالت میں ہے تو اس کی شکل چینج ہو گئی، کا ہو گئی، ضربا کما، ٹھیک ہے، اب کا کے بعد آ گیا کما، پھر ہے اسی طریقے سے ضربا کم، ٹھیک ہے، میں نے یہ ضربا کی جگہ لین کھینچ دی ہے، ضربا کم، اسی طریقے سے عورت ہو تو ضربا کی، کاف کی جگہ کاف زبر کا کی جگہ کاف زیر کی ہو گیا، ضربا کما، ضربا کما، ضربا کم، اچھا اس طریقے سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی، کا کما کم، کی کما، یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا، کی کما کننا ہو گیا، ضربا کننا، یعنی ضربا ہو، ضربا ہما، ضربا ہم، ضربا ہا، ضربا ہما، ضربا ہننا، ضربا کا، ضربا کما، ضربا کم، ضربا کی، ضربا کما، ضربا کننا۔ یہاں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، مارا اس ایک نے، کس کو؟ اس ایک کو، ان دو کو، ان سب کو، اس ایک عورت کو، ان دو عورتوں کو، ان سب عورتوں کو، مارا اس ایک مرد نے، تو ایک مرد کو، تم دو مردوں کو، تم سب مردوں کو، تو ایک عورت کو، تم دو عورتوں کو، تم سب عورتوں کو۔ یہاں دیکھیں کس پہ کام ہو رہا ہے، یعنی انہی پہ ہو رہا ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ ساری یہاں پہ مفعول بن رہی ہیں، تو یعنی جہاں پر ضمیر مفعول بنے گی تو سمجھ جاؤ وہ حالت نسبی میں ہے، وہ منصوب ہے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ مفعول تو بن رہی ہے لیکن اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہو، جس طرح ابھی یہاں ضربا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، میں یہاں ضربا کو ہٹا کے کوئی اور فعل بھی رکھ سکتا ہوں، تو لیکن مفعول جب ضمیر منصوب بنے گی نا تو یاد رکھنا متصل ہوگی تو اس کی یہی شکل ہوگی، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کنا۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مرفوع کے بارے میں پڑھایا پیچھے کہ جب ضمیر مرفوع ہوگی اور متصل ہوگی تو اس کی شکل میں نے کیا بتائی تھی کہ غیب جو پہلا صیغہ ہے اس میں تو بالکل سامنے ہی نہیں آئے گی، ہوا چھپی پڑی ہوگی، دوسرے میں نے کہا تھا الف، تیسرے میں واو، چوتھی جگہ پہ کیا آئے گی ہیا، اور پانچویں جگہ پہ میں نے کیا بتایا تھا وہ پھر تا جو ہوگی وہ الف کی شکل میں آئے گی، پھر نون کی شکل میں آئے گی، پھر تا زبر تا، تما تم، تی تما تنا، تو نا، اس شکل میں آئے گی، یعنی پکی شکل، یعنی جو فاعلی شکل میں ہوگی اور متصل ہوگی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب وہ ہوگی حالت رفیع میں لیکن ملی ہوئی عامل سے نہیں ہوگی تو میں نے کیا بتایا تو اس کی شکل کیا ہوگی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا تم انتم، انتی انتم انتنا، انا نحنو، یہ شکل ہوگی اس کی پکی، یعنی جب فاعلی پوزیشن میں ہوگی۔ جب مفعولی میں ہوگی نا تو اس کی یہ شکل ہوگی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، یعنی ہو ہما ہم، ضمیر، یہ ضمیر پہ غور کرنا ہے، ضمیر کی شکل آپ نے یاد رکھنی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے فعل ہوگا، یعنی جب ضمیر منصوب ہوگی تو یاد رکھنا اس کے پیچھے فعل ہوگا ہمیشہ، بس یہ آپ نے پہچاننا ہوگا کہ جب فعل ہوگا اس کے پیچھے، تو تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے جو فاعلی ہوتی ہے نا، جو ضمیر مرفوع ہوتی ہے نا، جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی فعل ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ اس کے پیچھے بھی فعل ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی فعل ہوتا ہے۔ فرق کیسے کریں گے؟ بہت آسان ہے، فرق شکل سے کریں گے کہ اگر وہ فاعل بن رہی ہوگی ضمیر تو آپ اس کو کیا لکھیں گے، الف واو نون تا تما تم تی تما تنا تو نا، یعنی فعل کے بعد اگر اس شکل میں ضمیر آئے تو سمجھ جاؤ یہ فاعلی پوزیشن میں ہے، یعنی فاعل بن رہی ہے۔ اور آپ اگر خود بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو اسی طرح سے کہنا چاہیں، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ تو نے پڑھایا، تو نے پڑھایا تو آپ کیا کہیں گے، تو نے سکھایا تو آپ کیا کہیں گے، علمتا، 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 کیوں کہ میں اب آپ تو کو یعنی سامنے والے کو کیا بنا رہے ہیں، فاعل بنا رہے ہیں، تو فاعل میں جب بنائیں گے ضمیر کو تو کا پھر اس کی جگہ کیا لگانا ہے، متصل کر کے لگانا ہے، تو علمتا، تو نے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو تا کو جوڑ کے تا زبر تا کر، اگر میں آپ کو کہوں کہ میں اس طریقے سے کہتا ہوں میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تجھے پڑھایا، تو اب میں کیا کہوں گا، علمتو، میں نے سمجھایا، پڑھایا، علم دیا، اب کیا ہوگا، تجھے یعنی مفعول ہو رہا ہے، تجھ پہ کام ہو رہا ہے تو کیا کہوں گا، کا، علمتو کا، یعنی علم، دیکھیں یہ علمتو کا، علمتو کا، یہاں دیکھیں تو ضمیر جو ہے وہ
مرفوع متصل ہے, تو کی شکل دیکھ رہے ہیں نا, کس نے سکھایا؟ میں نے سکھایا. تو سکھانے والا کون ہوا؟ میں. تو میں فاعل ہوں, تو فاعلی پوزیشن میں ہے, اور کون ہوں؟ میں, تو تو ہوگا. اور کس کو سکھایا؟ تجھے. تو مفعولی شکل میں ہے, تو اس لیے کاف زبر کا کی شکل میں آئے گا. اب یعنی علمتو, تا نہیں کہیں گے, علمتو تا نہیں, علمتو کا, ٹھیک ہے, کیونکہ تا جو ہے وہ فاعل کے لیے, فاعلی پوزیشن کے لیے آتا ہے. یعنی شکل آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں رہے گا. تو یہ شکل بھی آپ یاد رکھ لیں. تو فعل کے بعد جب تا تما تم تی تما تنا یا الف و نون اس شکل میں آئے گی تو سمجھ جاؤ کہ یہ فاعلی پوزیشن میں ہے. اور جب اس شکل میں ہے ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کنا, یہ شکل میں آئے تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے؟ یہ مفعول بنے گی. یعنی یہ مفعول بن رہی ہے ضمیر, یہ اس کی فاعلی پوزیشن نہیں, یہ اس کی مفعولی پوزیشن ہے. اب اس کے اندر دو سیغے رہ گئے ہیں ہمارے, وہ ہیں دارابانی, دارابانی, دارابانا, دارابانی, دارابانا. اب دیکھیں, مارا اس نے مجھے, مارا اس نے ہمیں, تو مارنے والا تو وہی ہے, کس کو مارا؟ مجھے مارا. اب دیکھیں جب ضمیر مرفوع شکل میں تھی تو یہ تاپش تو تھی یا آنا تھی, اور جب تھی تو وہ کیا تھی؟ نون زبر نا تھی یا نحنو تھی, یعنی جو پیچھے ہم نے پڑھی نحنو تھی, ٹھیک ہے, اس شکل میں تھی. اب جو دیکھیں تو اس کی شکل کیا ہے؟ نون یاد نی اور نون علی زبر نا, تو یعنی یا اور نا کی شکل میں ہے فعل کے ساتھ مل کے. تو جب فعل کے ساتھ ملی درب تو ہو تو سمجھو فاعلی پوزیشن ہے, میں نے مارا. اور اگر ہو دارابانی تو مطلب مجھے مارا گیا, میں مارا گیا ہوں, مجھے اس نے مارا. اب میں مارنے والا نہیں ہوں, مجھے مارا جا رہا ہے. تو فاعلی پوزیشن اور مفعولی پوزیشن ضمیر ایک ہے, تو لیکن اس کی پوزیشن کے اعتبار سے, کنڈیشن حالت کے اعتبار سے اس کی شکل کیا ہے؟ بدل جاتی ہے. فاعلی پوزیشن میں ہو تو وہی تو کہلاتی ہے, اور اگر متصل نہ ہو تو آنا کہلاتی ہے, اور اگر مفعولی پوزیشن میں ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نون زیر نی لکھی جاتی ہے. اور اسی طرح جمع ہے تو وہ اگر فاعلی پوزیشن میں ہو تو یوں کہلاتی ہے دربنا, اور اگر متصل نہ ہو تو نحنو کہلاتی ہے. اور جب وہی مفعولی پوزیشن میں ہو, مفعولی حالت میں ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ درب, دربنا, دربنا. تو یعنی یہ اب نون علی زبر نا, یہ بھی اسی پوزیشن میں دارابانی, دارابانا, اچھا دارابنا نہیں, دارابانی, دارابانا. اب تھوڑا سا فرق سمجھیے گا, جب فاعلی حالت میں تھی تو ہم پڑھے تھے دربنا, کیا پڑھے تھے؟ دربنا. اور جب یہ مفعولی پوزیشن میں ہے تو دارابانا, یعنی با پہ جزم نہیں ہے, با پہ زبر ہے. فاعلی پوزیشن میں با پہ جزم آتی ہے, اور مفعولی پوزیشن پہ با, یعنی جو مطلب کیا ہے؟ فعل کا آخری لفظ ہوگا, حرف ہوگا, اگر مفعولی اگلے ضمیر مفعولی ہوگی نا جمع متکلم کی تو اس پر زبر آ رہا ہوگا. یہ آپ کو پہچان لیں گے. مثلا میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں, یہ دیکھیں لفظ ہے حدثنا, کیا لفظ ہے؟ حدثنا, ایک لفظ یہ ہے, اور ایک لفظ ہے حدثنا, کیا ہے؟ حدثنا. ایک ہے حدثنا, ایک ہے حدثنا. فرق دیکھیں, اب ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق ہے جی, یہاں حدث فعل ہے اور نون علی زبر نا کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا ہم نے حدیث بیان کی, یعنی ہم بہت سارے لوگ ہیں, کام حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ ہم سب نے حدیث بیان کی. اور جب میں اس کو کہوں گا حدثنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا بیان, حدیث بیان کرنے والا کوئی اور ہے. فرض کریں کوئی بھی ہے, اس کے اندر ہوگا, یعنی اس نے حدیث بیان کی. میں ادھر نام لکھ دیتا ہوں, زید نے, زیدن, حدثنا زیدن, زید نے حدیث بیان کی. کس سے؟ نون علی زبر نا, ہم سے. تو اب یہاں فرق سمجھ آ گیا کہ یہاں نام مفعول بن رہا ہے, یہاں فاعل بن رہا تھا. یہاں فاعل کون ہے؟ میں زید کو اگر ہٹا دوں تو حدثا کے اندر فاعل ہوا ہے, اور نون علی زبر نا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو آپ تھوڑا سا اعراب کے ذریعے بھی اس کی پہچان کر سکتے ہیں. اس میں حدثنا آئے گا اور اس میں حدثنا آئے گا. امید ہے آپ کو یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں آ گیا ہوگا. اب یہاں پر
آپ کو میں ایک بار پھر ذہن میں دے دیتا ہوں کہ اس کی شکل کیا ہوگی، ضمیر منصوب۔ ایک تو آپ اس کو تعریف سے پہچان سکتے ہیں، جب مفعول بن رہی ہو تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے، سمجھ جاؤ اس کے فوراً ہی سمجھ جاؤ کہ بھائی یہ مفعول بن رہی ہے، تو مفعول جو بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، اور عامل سے ملی ہو تو سمجھو وہ متصل ہے، منصوب متصل ہے۔ اور دوسرا اس کی شکل یاد کر لیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نا۔ لیکن یہ تب جب یہ فعل پیچھے فعل ہوگا اور فعل کے ساتھ یہ کیا ہوگی، متصل ہوگی، اور اس شکل میں ہوگی تو سمجھو یہ کیا ہے، منصوب متصل ہے۔ اگر جو پچھلی شکلیں بتائیں فعل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس شکل میں جو میں نے پیچھے بتائی تو پھر وہ فاعل ہوگی، یعنی وہ مرفوع ہوگی، عامل سے ملی ہے تو متصل ہوگی۔ اب یہاں یہ آپ کو جب سمجھ آ گئی، اب جو ہے اس کی دوسری قسم وہ سمجھنا کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں رہے گا، وہ آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ کیوں کہ وہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ وہ متصل نہیں ہے، وہ کیا ہوگی، منفصل ہوگی۔ یعنی منفصل کا مطلب وہ فعل کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی، فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی، وہ علیحدہ ہوگی۔ اس کی شکل کیا ہے، چیز وہی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، یہ میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ مشکل نہ ہو، کا کما کم، کی کما کننا، ٹھیک ہے، اور یا اور نون زبر نا۔ لیکن اس شکل میں نہیں ہوگی، یہ ابھی شکل سمجھاتا ہوں، فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی، اور اس کی نشانی یہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں ایجا۔ کیا لفظ لگا دیتے ہیں، ضمیر یہی ہے، سب کے ساتھ ایجا ہوگا، ایجا ہو، ایجا ہما، ایجا ہم، سب کے ساتھ اس طرح، ایجا ہما، ایجا ہا، ایجا ہما، ایجا ہننا، ایجا کا، ایجا کما، ایجا کم، ایجا کی، ایجا کما، ایجا کننا، ایجا یا، ایجا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کے ساتھ ایجا 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 لگا ہوگا، ایجا حمزے کے نیچے زیر ایجا، یعنی ایجا جب ضمیر کے ساتھ لگا ہو اور ضمیر کی شکل یہ والی ہو جو آپ نے ابھی دیکھی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور اس کے ساتھ کیا لگی ہو، ایجا لگا ہوا ہو، اس کے ساتھ ایجا لگا ہوا ہو، تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ یہ ضمیر منصوب ہے اور منصوب منفصل ہے، اور یہ یعنی مفعول بن رہی ہے۔ اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر بڑی مشہور مثال ہے، آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ایاکا، ایاکا نعبدو، کیا پڑھتے ہیں، ایاکا نعبدو۔ دیکھیں اب یہاں پہ ایاکا نعبدو، تو ایاکا آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ مفعول ہے، اور مفعول کیا ہے، ضمیر ہے، اور ضمیر کون سی ہے، مفعول بن رہی ہے، تو لازمی بات ہے منصوب ہے، اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے تو منفصل ہے، یعنی اس سے جدا ہے۔ جدا کیسے ہے، دیکھیں اس کا عامل فعل یہ آگے پڑا ہے، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس کے اندر فاعل جو ہے وہ نحنو ہے، وہ چھپا پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، فاعل اس کا نحنو ہے، وہ اس کا چھپا پڑا ہے جو اس کے ساتھ متصل یعنی چمٹ کے بالکل غائب ہو چکا ہے، تو اب اس لحاظ سے وہ اس کا فاعل ہے۔ اب یہاں دیکھیں فاعل نحنو ہے، فعل ہے، اور یہ اس کا مفعول ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے تو یہ پڑھایا تھا کہ عربی میں فعل پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، تو یہاں کیا ہو گیا، یہاں تو مفعول پہلے آ رہا ہے، تو آپ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ بعض اوقات عربی کے اندر مفعول کو فعل سے پہلے بھی لکھ دیتے ہیں۔ وہ کیوں لکھتے ہیں، اس کی بحث جو ہے وہ آگے آئے گی۔ ویسے آپ وہی ذہن میں رکھیں کہ عربی کے اندر ترتیب یہی ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، لیکن کہیں پر اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کب آپ نے اس کو پہلے لکھنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کتابوں کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے، وہ آپ کو سب سمجھا دیا جائے گا۔ فی الحال آپ یہی ذہن میں رکھ لیں، یہاں مفعول پہلے آیا پڑا ہے، فعل بعد میں پڑا ہے، تو اس لحاظ سے اب اس کو ایاکا، اگر فرض کرے یہ یہاں پہ نہ ہوتا، یہ فعل کے بعد ہوتا، تو اس کو یوں لکھتے نعبدو کا، اب یا نہ لکھتے، کیوں کہ اب وہ عامل کے ساتھ مل گیا ہے، تو جب مل جائے حاضر کی ضمیر اپنے عامل سے اور مفعول بن رہی ہو اور عامل سے ملی ہوئی ہو، تو پھر وہ ایاکا کی شکل میں نہیں آتی، پھر وہ کا کی شکل میں آتی ہے، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ اب یعنی جب میں نے اس کے ساتھ ملایا نہیں، اس کو جدا کیا، تو پہلے لکھا تو ایاکا لکھا، تو اس لحاظ سے
امید ہے آپ کو یہ دونوں ضمیروں کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب آپ نے ضمیر مرفوع، متصل، منفصل کو پہچاننا کیسے ہے، ان کی یعنی ضمیروں کی شکل بھی آپ نے پہچان لی ہے، اور دوسری چیز آپ نے ان کی تفصیل پڑھ کے مفعول بنے گی تو سمجھ جاؤ وہ کیا بن رہی ہے، وہ منصوب ہوگی، اور وہ عامل سے ملی ہے تو متصل، نہیں ہے تو منفصل، اور شکلیں میں نے سمجھا دی ہیں۔ اب ہمارے پاس آخری قسم آ جاتی ہے ضمیر مجرور متصل، یہی ہمارے پاس۔ اب یہ بہت آسان ہے کہ جب ضمیر حالت جری میں پڑی ہو، ضمیر کون سی حالت میں پڑی ہو، حالت جری میں پڑی ہو تو وہ ضمیر مجرور ہوتی ہے، اور عامل سے ملی ہو تو متصل ہوتی ہے، یہاں منفصل تو ہوتی نہیں ہے، یعنی عامل کے ساتھ یہ ہمیشہ ٹچ ہو کے آئے گی، جدا نہیں آئے گی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت جری میں پڑی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت جری کیسے بنتی ہے، جب کوئی جر دینے والے پیچھے موجود ہوں۔ ان میں سے دیکھیں یہ لفظ ہے من، بازر بی، لام زیر لی، فا یا زیر فی، اور اس طریقے سے اللہ، الہ، یہ چند میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور بھی اس طرح کے آگے آپ پڑھیں گے الفاظ جن سے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ جر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ان کے بعد اگر ضمیر کہیں پر پڑی ہو تو سمجھ جاؤ وہ ضمیر کیا ہے، مجرور ہے، اور ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو وہ متصل ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں من کی، ذرا دیکھیے گا۔ اب اس کی شکل پہلے سمجھ لیں، شکل کیا ہوگی؟ اس کی شکل بھی بالکل سیم، بالکل اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے آپ نے مفعول والی ضمیر کی شکل پڑھی۔ کیسے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، کما، کم، کی، کما، کنا، اور جو اس کی آخری شکل ہوگی نی، نا، سمجھ آئی؟ تو یہ شکل ہے وہی جو آپ نے مفعول والی میں پڑھی۔ اب آپ کہیں گے پھر شکل جو اسی جیسی ہے تو فرق کیسے ہوگا؟ اور بھائی فرق یہ ہوگا کہ جو مفعول جب یہ مفعول بن رہی ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا اس کے پیچھے فعل ہوگا، اس کے پیچھے یا آگے یا پیچھے فعل ہوگا، آگے ہوگا تو پھر منفصل ہوگی، پیچھے ہوگا تو متصل ہوگی، بس یہ آسان سی بات ہے۔ لیکن جب ضمیر اس شکل میں اسی شکل میں ہوگی، لیکن مجرور کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب یہ حروف جارہ جو آپ کو میں نے بتایا یہ پیچھے آئے پڑے ہوں، یا پیچھے کوئی اسم آیا پڑا ہو۔ کیا آیا پڑا ہو؟ اسم آیا پڑا ہو، اور وہ مضاف ہو اور یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ ضمیر مجرور ہے۔ ابھی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ حروف آیا پڑا ہو، مثلا من آیا پڑا ہو تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ من ہو، کیا آئے گا؟ من ہو۔ اس کو لکھیں گے یوں، من ہو، اس طرح سے لکھتے ہیں، لکھنے کا سٹائل تھوڑا جدا ہو جاتا ہے، علیحدہ لکھیں گے تو اس طرح۔ اب من ہو، من ہما، دیکھیں یہ سب کے اندر من ہما، من ہم، من ہا، من ہما، من ہننا، من کا، من کما، من کم، من کی، من کما، من کننا، منی۔ اب کیونکہ ایک نون تو اب دیکھیں نا، نون دو، ایک نی پہلے سے پڑا ہے نون، اور ایک نون اس کا اپنا ہے، تو یعنی من کا، تو دو نون آپ کو پتہ ایک جیسے جب مل گئے تو اب ان کو ہم ادغام کر دیں گے، اس کو یوں لکھیں گے منی، منی، اور ادھر بھی دو نون مل رہے ہیں تو ایک نون اس کا اپنا ہے اور ایک نون ویسے ضمیر کا ہے، مننا، منی، مننا۔ اگر من سے ہٹ کے میں کوئی اور لے آتا ہوں، ٹھیک ہے، الہ لے آتا ہوں تو اس کا دیکھیں الہ، الہما، الہم، تھوڑا سا ایک چیز کا ذہن میں رکھیے گا، الہ اور جو بازر بی ہے اور لام زیر لی ہے، یہ جب اس ضمیر مجرور کے ساتھ لگتے ہیں تو تھوڑا سا اعرابی کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اب یوں ہو جائے گا الیہی، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہنہ، الیکا، باقی یعنی صرف کون سی والی ضمیروں میں؟ غیب والی ضمیروں میں ان پہ زیر آ جاتی ہے۔ اس سے بازر بی کے ساتھ بھی بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہنہ، ہا ضمیر میں نہیں آئے گی، باقیوں کے اندر زیر آ جاتی ہے، سب کے اندر، جو مؤنث کی ہے اس میں نہیں۔ اور اسی طرح لام زیر لی ہے تو اس کے اندر آپ لام زیر لی کو جب ضمیر کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو لے ہی نہیں پڑھیں گے، لہو پڑھیں گے، لام زبر لگے، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا، یعنی جب یہاں آئے گی تو لی ہو جائے گا اور لنا ہو جائے گا، باقی جگہوں پہ لام کے نیچے زیر نہیں آئے گی، جب ضمیر کے ساتھ لگے گی لام پہ زبر آئے گی۔ یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن کے اندر رکھ لینا ہے، میں نے چند نقطے آپ کو جلدی جلدی میں بتا دیے ہیں۔ با کے
ساتھ آئے گی تو اس ضمیر پہ زیر بھی آئے گی. ویسے تو ضمیر ہوتی ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، لیکن با کے ساتھ آئے گی، الا کے ساتھ آئے گی، الا کے ساتھ آئے گی. تو اس صورت میں آپ کے اس کو پڑھنا ہے بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہننا، ادھر تک. بس انہی کے اندر تھوڑی سی. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیوں تبدیلی آئی؟ یہ تو ضمیریں تو مبنی ہوتی ہیں، مبنی کا اعراب تبدیل تو نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. ابھی یہاں صرف آپ نے چیز اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے. آپ نے یہی تو یہاں آ کے ہماری ضمیریں ختم ہو گئیں. اور میں ایک چیز آپ کو آخر میں بتا دوں، دوسری مثال بھی دے دوں کہ بعض اوقات اگر اسم مضاف پیچھے پڑا ہو، اس مضاف کے آگے اگر یہ ضمیر آ رہی ہو تو یعنی مضاف الیہ بن رہی ہو، تو اس وقت بھی یعنی کوئی اسم پڑھا ہو اور اسم کے بعد جب ضمیر پڑھی ہو تو سمجھو یہ مضاف الیہ ہے. مثلا ایک لفظ ہے رب، یہ ربن اسم ہے، مالک اللہ ہمارا رب ہے. تو اب اس کے اس رب کو ضمیر کے ساتھ ملا دیں تو یہ ہو جائے گا ربہ. کیا مطلب؟ رب اسم ہے نا، اس کے بعد جب میں نے ضمیر لگائی تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ ضمیر کیا بن رہی ہے، یہ لفظ مضاف ہے اور یہ ضمیر مضاف الیہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یعنی ضمیر کس شکل میں ہے؟ جری میں ہے، حالت جری میں ہے، اپنے عامل سے ملی پڑی ہے. ربہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا رب، اس کا رب. اور اسی کو کہوں ربہما، ربہما، ربہم، ربہا، اس ایک عورت کا رب، ربہما، ربہنہ، ربو کا، ربکما، ربکم، ربو کی، ربکما، ربکنہ، ربی، ربنا، ربی، ربنا، میرا رب، ہمارا رب. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم میں نے لگایا، کوئی بھی اسم لے لیں، اس کا کتاب لے لیں، مثلا ایک کتاب ایک اسم ہے، اس کو میں اسی ضمیر کے ساتھ جوڑتا ہوں، کتابہ، کتابہما، کتابہ ہم، کتابو ہا، کتابو ہما، کتابو ہننا، کتابو کا، کتابو کما، کتابو کم، کتابو کی، کتابو کما، کتابو کننا، کتابی، کتابونا. تو دیکھیں کوئی بھی اسم اٹھا کے آپ جب ضمیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو وہ ضمیر کی شکل یہی بنے گی جو آپ کو میں نے بتائی. اور وہ کیا ہوں گے؟ مضاف الیہ. یعنی تھوڑا سا آپ نے اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، تو تھوڑا سا ذہن استعمال کریں گے، ضمیریں پہچاننے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. دو چیزیں آپ نے اپنے ذہن کے اندر میں آخر میں دہرا دیتا ہوں، ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ضمیر سے پہلے فعل آ رہا ہو تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لینی ہے کہ اس کے بعد آنے والی ضمیر جو ہے وہ یا تو ضمیر مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی، وہ مجرور نہیں ہو سکتی. پکی ٹھکی بات ہے فعل کے بعد جب ضمیر آ رہی ہو. اب آپ منصوب اور مرفوع میں کیسے فرق کریں گے؟ وہ شکل سے کریں گے کہ اگر تا تما تم، تی تما تنہ، تو نا کی شکل میں پڑھی ہو یا الف واو نون کی شکل میں پڑھی ہو تو سمجھ جاؤ یہ ضمیر مرفوع ہے اور متصل ہے. اور اگر پڑھی ہو ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، نی نا کی شکل میں پڑھی ہو تو سمجھ جاؤ یہ منصوب متصل ہے. اور اب اگر یہی ضمیر اس سے پہلے کوئی فعل نہ ہو، اگر کوئی ضمیر پڑی ہے اس سے پہلے نہ کوئی فعل ہے نہ کوئی اسم ہے، نہ کوئی فعل ہے نہ کوئی اسم ہے، اب اس سے پہلے تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ ضمیر اس شکل میں ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، کا کما ابنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، آنا نحنو، تو سمجھ جاؤ آٹومیٹیکلی کہ یہ مرفوع منفصل ہے. اور اگر اس کے پیچھے فعل نہ پڑا ہو اور وہ علیحدہ ہو اور پیچھے اسم بھی نہ ہو، فعل بھی نہ ہو، تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اگر وہ اس شکل میں ہے ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایا کنا، ایا یا ایانا، یعنی جو بھی اس طرح ایا لگا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ دماغ سے فوراً کہ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، یعنی یہ کلام. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ضمیر سے پہلے فعل بھی نہیں ہے، اسم ہے، خالی نہیں ہے بلکہ یعنی اس کے پیچھے فعل نہیں ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اسم ہے، تو اب اس ضمیر کی شکل وہی ہوگی ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما. تو آپ ذہن کے اندر فوراً بٹھا لیں کہ جب اسم ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ یعنی، اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لو کہ یہ مضاف الیہ ہیں. یہ دو فرمولے ذہن میں رکھ لو، وہ مضاف الیہ ہوں گے اور کوئی صورت نہیں ہوگی. اب ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ضمیر سے پہلے حرف آیا پڑا ہے،
ضمیر سے پہلے کیا آیا پڑا ہے؟ فعل بھی نہیں ہے، اسم بھی نہیں ہے، بلکہ حرف پڑا ہے۔ اور حروف میں سے یہ حروف میں جو ابھی بتایا من، فی، بے، الا، لا، لام، دے، لی، الا، اور بھی حروف آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہ آپ پڑھیں گے۔ تو وہ حروف جو حروف معنی ہوتے ہیں، یعنی جو حروف معنی دیتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی پڑا ہے تو بھی سمجھ جاؤ یہ آنے والی ضمیر مجرور متصل ہے، منصوب نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں اگر یہ چند فارمولے بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں تو آپ کو ضمیر ابتدائی طور پہ پہچاننی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر تعریفات کو سمجھ لیں تو بھی مشکل نہیں، حالتیں سمجھ لیں تو بھی مشکل نہیں، اور یہ چند اب جو میں نے قاعدے بتائے ان کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مشق آپ کو دی جائے گی۔ آپ واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے، اگر کوئی سوال آپ کا باقی رہ گیا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ پھر سوال کر سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، آپ سبق کو دہرانے کی کوشش کیا کریں، پچھلے لیکچر کو بھی ضرور دہرایا کریں، اور اس سے پچھلے لیکچروں کی ترتیب سے بھی دہرایا کریں تاکہ آنے والی کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اور میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ ہر لیکچر کے اندر کوئی ذرہ بھر بھی جگہ کو چھوڑا نہ کریں، مکمل طور پہ لیکچر کے لفظ کو سنا کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی ایسی چیز جو ہے آپ کے لیے دقت یا پریشانی کا سبب نہ بنے۔ لیکن آپ کے لیے پریشانی تب بنے گی جب آپ لیکچر میں تھوڑا سی بھی جگہ کو سکپ کریں گے، آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ سوال کریں گے، سوال آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ لیکچر کو مکمل ایک لفظ کو سن چکے ہیں۔ بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں ایک لفظ کو ایک بار سننے کے بعد 2 بار سنیں، تیسری بار سنیں، کم سے کم لیکچر کو 3 بار ضرور سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو سرکار کی سنت کی نیت سے آپ 3 بار جو ہے ایک بات کو 3 بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، تو آپ 3 بار لیکچر کو دہرا لیں سنت کی نیت سے، تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا اور سنت کے صدقے میں انشاءاللہ سبق بھی مضبوط ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔